अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। सियासत और सियासत की शतरंज की बिसात अपनी अगर कहें पीक पर है तो शायद गलत नहीं होगा। मुलाकातें हैं, अपोजिशन इत्तेहादियों से मुलाकातें कर रहे हैं। कल इमरान खान साहब चौधरी परवेज इलाही साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब से मिलने गए। उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने यह मैसेज दिया, कोट अनकोट, जो उन्होंने कहा चौधरी साहिबान से मुलाकात हुई, सियासत पर गुफ्तगू हुई। परवेज इलाही साहब ने खुसूसन कहा कि वजीर आजम को इस बात की यकीन दहानी कराई कि वो इत्तेहादी थे और हैं और रहेंगे। क्या कहा फवाद साहब ने, जरा सुनिए। वहाँ पे जो साहब से भी मुलाकात हुई, जो परवेज इलाही साहब से भी मुलाकात हुई, और जो शुजात साहब ने खसूसन परवेज इलाही साहब ने भी और जो शुजात साहब ने बड़ी वाज़ेह अल्फाज में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस बात की यकीन दहानी कराई कि वो इत्तेहादी थे और हैं और रहेंगे। इत्तेहादी थे, हैं और रहेंगे। काफ लीग इसको कंटेस्ट कर रही है। मौलाना फजल रहमान साहब का कहना है कि अगले 2 से 3 दिन इंतहाई अहम है। होमवर्क मुकम्मल कर लिया, 48 घंटे अहम है। क्या अहमियत है इसकी, उस पर भी बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मोहम्मद जुबैर साहब नून लीग से बहुत शुक्रिया, तर्जुमान है मरीम नवाज साहबा के, और मियाँ साहब के अली नवाज मान साहब तरीके साहब से MNA हैं। लेकिन तारिक बशीर चीमा साहब से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। चीमा साहब, आपने फवाद साहब को सुना, साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। क्या ये गुफ्तगू की परवेज इलाही साहब ने कल की मुलाकात? सर देखें, बात यह है कि अब आपकी मैं इसका क्या जवाब दूं। कोई एक 1-on-1 तो मुलाकात थी नहीं। कोई 8-10 के लौ लश्कर के साथ वजीर आजम साहब गए थे, और उधर भी चौधरी साहब के घर में भी कोई 5-7-8 लोग तशरीफ रखते होंगे। वहां पर ये बात छुपी तो नहीं रह सकती। और जब ये देखें, मैं आपको ये कहूं कि जी मैं आपका इत्तेहादी हूं, इत्तेहादी रहूंगा, आपका साथ दूंगा, आखिरी वक्त तक साथ दूंगा, भाई ये बात तो मैं तब करूंगा ना अगर आप मुझसे साथ मांगोगे। अगर आप मुझे कहोगे कि मुझे आपका साथ चाहिए, फिर तो ये बात करता हुआ मैं अच्छा लगता हूं। अगर ये बात ही नहीं हुई, अगर इसका जिक्र ही नहीं हुआ, तो मैंने क्यों आपको कहना था कि भाई मैं आखिरी वक्त तक आपके साथ हूं या रहूंगा। मेरी समझ से बाहर है। मुलाकातें होती है, वजीर आजम साहब तशरीफ लाए हैं, हमारी इज्जत अफजाई हुई है, उनकी मेहरबानी है, वो चौधरी साहब की इयादत के लिए आए हैं। लेकिन ये बात कथन नहीं हुई, और आपको भी इल्म है कि ये बात नहीं हुई, इसलिए कि आप कौन सा कोई 25 लोग वहां पर बैठे हुए थे। आपको भी इल्म है, सबको इल्म है कि ये बात नहीं हुई। लेकिन फवाद चौधरी साहब हैं, फिर हम उनका मुकाबला तो नहीं कर सकते ना। चीमा साहब, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना कि ऐसी गुफ्तगू नहीं हुई, इसका मैसेज आप ये दे रहे हैं कि वजीर आजम साहब को परेशान होना चाहिए कि काफ लीग कुछ भी कर सकती है अगले चंद दिनों में। सर देखें, मैं आपको एक गुजारिश कर दूं। सर, काफ लीग की एक कमेटी बनी थी, पार्लियामानी कमेटी का इजलास हुआ था, जिसमें बड़ी काशिफ अब्बासी साहब सैर असल गुफ्तगू हुई थी फॉर एंड अगेंस्ट। और इस बहस के बाद चौधरी परवेज इलाही साहब को इख्तियार दे दिया गया था कि वो मुशावरत करें, मीटिंग्स करें, मुख्तलिफ सियासी जमातों से मिले। वो जो उनका फैसला होगा वो पूरी पार्टी का, पूरी जमात का फैसला होगा। अब अगर मेरे ख्याल में, बीइंग सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी, बीइंग फेडरल मिनिस्टर, बीइंग MNA, मुझे तो अभी तक नहीं पता कि चौधरी साहब ने कोई फैसला किया है, या उन्होंने मीडिया में आकर अनाउंस किया है, या उन्होंने पार्टी को इत्तेमाद में, अभी तो फैसला हुआ ही नहीं। ठीक सर, गल फंसी कितने है सर? फिर तो ये देखे, ये तो खबर आ रही है कि चौधरी साहब को थोड़े अरसे के लिए वजीर आला बनाने को तैयार हैं। चौधरी साहब ये कह रहे हैं लंबे अरसे के लिए वजीर आला का असेंबली अपना टेन्योर पूरा करें। क्या यहां पर बात फंसी हुई है ऑपोजिशन के साथ? तो ये तो काशिफ साहब, चौधरी साहब इसका जवाब दे सकते हैं, मैं तो नहीं दे सकता कि वजीर आला थोड़े अरसे के लिए बनना है या लंबे अरसे के लिए बनना है। लेकिन एक बात मैं ये गुजारिश जरूर करूंगा कि हमने कतन हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला नहीं किया, ना हुकूमत के हक में कोई फैसला किया। हम इंतजार में हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब क्या फैसला करते हैं, और जो अवामी मफाद में, जो मुल्की मफाद में फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला वो करेंगे। सर, ये कुछ जम होने की बात हो रही है, काफ लीग PTI में जम हो जाए, इस तरह की कोई गुफ्तगू चल रही है? पता नहीं जी, ये भी देखो, पता नहीं कहां से, आप तो यू आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड। सर, मैंने टीवी पर सुनी किसी को कहते हुए, इसलिए मैंने कहा आपसे पूछ लूं। नहीं, कोई अच्छी दुआ देते हैं, कोई इस तरह की बातें नहीं करते काशिफ भाई। सर बताएं, ये आपकी गुफ्तगू सुन के कामिल अली, आपको याद होगा मोनस इलाही साहब जब आए उस फंक्शन में, जो उनका वजारत का फंक्शन था, उसमें उन्होंने कहा PM साहब अपने बंदों को कहे घबराएं नहीं, हम ताल्लुकात बनाने आए हैं,
آپ کے ساتھ ہیں, آپ کا تعلق ساتھ رہے گا. پرویز الہی صاحب کا ایک ٹویٹ میرے سامنے ہے. اس ٹویٹ میں پرویز الہی صاحب نے کہا کہ حکومت کو 5 سال کا عوام نے مینڈیٹ دیا ہے, پارلیمانی روایت کو پامال نہیں ہونے دیں گے, مشاورت کا عمل جاری ہے, فیصلہ سوچ سمجھ کر پارلیمانی پارٹی کی مشاورت سے کریں گے. یہ بھی انہوں نے کہا, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ رہیں گے. یہ بھی انہوں نے ایک ٹویٹ کے اندر اندیا دیا, اگر آپ کہیں کہ اس طرح کی بات بھی کی. اب کاف لیگ کی پوزیشن دیکھ کر لوگ کنفیوز ہیں, میرے ایسے لوگ بھی کنفیوز ہیں کہ کاف لیگ کیا واقعی اپنے کارڈ سیاسی کھیل رہی ہے؟ اٹس اے گیم آف چیس, وی آل نو دیٹ. کاشف بھائی دیکھیں, اس پہ تو کوئی شک نہیں کہ ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو 5 سال کا مینڈیٹ نہیں ملا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بالکل مینڈیٹ ہے, لیکن حالات اس طرح کے بنے ہیں کہ یہ بھی ساتھ چوہدری پرویز الہی صاحب نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ مشاورت کا عمل جاری ہے, اور مشاورت کرنے کے بعد ہم کسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہم نے کیا کرنا. دیکھیں, آپ یہ امپریشن نہ لیں کہ ہم نے حکومت کے خلاف فیصلہ کر دیا, ایسا قطعاً سر. لیکن تسی حکومت حق بھی فیصلہ نہیں کیتا نا سر. یہ بھی میں کہہ رہا ہوں نا کہ بالکل قطعاً حکومت کے حق میں بھی نہیں کیا. جو ملکی مفاد میں ہوگا, جو بہتر ہوگا, وہ انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ چوہدری صاحب کریں گے. جب ان کو اختیار دے دیا پارٹی نے تو کیوں نہیں کریں گے. سر, اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں اور حکومت کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور اپوزیشن کے ساتھ کس صورت میں جا سکتے ہیں یہ تو چوہدری پرویز الہی صاحب کو پتا ہے جی. مجھے تو پتا نہیں, نہ میرے پاس اختیار ہے, نہ میرے پاس اس کی کوئی ایسی اتھارٹی ہے کہ میں نے کوئی مذاکرات کرنے ہیں اپوزیشن کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ. اب یہ میں تو دیکھیں نا, میں کامن سینس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ بڑے قابل وزیر ہیں, ہمارے کولیگز ہیں, بڑے قابل وزراء ہیں. کل یہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ تشریف لے گئے تھے. مجھے یہ سمجھ نہیں لگی کہ یہ کیوں گئے تھے. اگر تو یہ گئے تھے چوہدری صاحب کی عیادت کرنے تو ہم ان کے مشکور ہیں, ہم نے پہلے بھی شکریہ ادا کیا ہے, بار بار کر رہے ہیں. اس کے بعد اگر کوئی سیاسی گفتگو, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا بات ہوئی ہے. پہلے ادھر ادھر کی انہوں نے عیادت کی ہے, گپ شپ ہوئی ہے. اس کے بعد انہوں نے رشیا کے ٹور پر انہوں نے اعتماد میں لیا ہے وزیر اعظم صاحب نے. اس کے بعد باقی بھی گپ شپ ہوتی رہی ہے. یہ ضرور انہوں نے کہا کہ آج کل اپوزیشن والے سارے آپ کے پاس آ رہے ہیں, خیریت تو ہے. چوہدری صاحب نے کہا جی سارے آ رہے ہیں, کوئی شک نہیں اس میں کہ لوگ آتے ہیں, ملتے ہیں. نہیں 14 سال کے بعد ان کو یاد آ گئی ہے. انہوں نے کہا جی بالکل 14 سال کے بعد ہی آئی ہے, اس میں بھی کوئی غلط نہیں ہے. لیکن کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ عدم اعتماد میں کیا کریں گے, ساتھ دیں گے, نہیں دیں گے, یا میں کیوں آیا ہوں آپ کے پاس, کس لیے آیا ہوں. کم از کم میرے نالج میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے مجھے اپنی کم علمی کا, کم عقلی کا. سر ویسے اگر تہاڈے نالج نہ بھی ہوندی تو تانوں فون کر کے کوئی دس دیندا, آپ کو بتا دیتا کہ سر آپ غلط کہہ رہے ہیں, واقعی ہم نے یقین دہانی کرائی ہے. سو مجھے ایک بات بتائیں, عموماً آپ پالیٹکس, ظاہر ہے آپ پالیٹیشین ہیں, اگر آپ ٹی وی پر آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کی کوئی یقین دہانی نہیں کرائی, اس کا مطلب, اور کیونکہ آپ میٹنگ کا حصہ نہیں بھی تھے, تو آپ کو کہا گیا ہوگا کہ جائیں اور ٹی وی پر یہ بات کریں کہ ہم نے کوئی یقین دہانی نہیں کرائی. Is that a fair comment? Yes, this is a fair comment. Before I commented on TV, I spoke to چودھری صاحب and I asked him کہ جی پلیز کائنڈلی بتائیں کہ کیا میٹنگ ہوئی ہے, کیا بات ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ ہماری پارٹی کے یار 5-6 لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, میرے ساتھ رابطے میں تھے. میں مطلب یہ اب اتنا بھی ایسی بھی کوئی بات نہیں نا کہ میں سیکرٹری جنرل ہوں پارٹی کا اور میرا پارٹی کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا, کوئی رابطہ نہیں تھا. ملتے ہیں, ہم سب ملتے ہیں. ہم نیشنل اسمبلی کے ہال میں ہم سارے آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں. پی ٹی آئی والے نون لیگ کو مل رہے ہوتے ہیں, پی ٹی آئی والے پیپلز پارٹی کو مل رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی اسپیشلی عیادت کرنے گھر آ گیا ہے تو اس کا اتنا طوفان کیوں کھڑا کیا جائے؟ بالکل سر, کیونکہ حالات ایسے نا, عدم اعتماد. سو آپ پہلی چیز میں کلیئر کر لوں کہ آپ کو یہ کہا گیا کہ ٹی وی پہ جا کے کہے کہ ہم نے حکومت کو کوئی یقین دہانی نہیں کرائی. نہیں, میں یہ دیکھیں, مجھے کسی نے نہیں کہا. میں نے کنفرمیشن لی ہے, مختلف لوگوں سے لی ہے, اور میں نے آج خود ٹی وی پہ آ کر کہا کہ دس از اے رانگ اسٹیٹمنٹ. نمبر 1 بیسڈ آن انفارمیشن. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ سن لیں کہ عدم اعتماد کی بات تو ہم سے آپ تب پوچھیں کاشف عباسی صاحب, اگر عدم اعتماد ہم نے موو کرنا ہے. عدم اعتماد موو کرنے والی اپوزیشن ہے, فیس کرنے والی گورنمنٹ ہے. ہم گورنمنٹ کے اتحادی ہیں, اس گھڑی تک گورنمنٹ کے اتحادی ہیں. ہم دیکھیں گے جو ملکی مفاد میں ہوا وہ چودھری پرویز الہی صاحب فیصلہ کر دیں گے, اس کے مطابق پوری پارٹی اس پہ عمل درآمد کرے گی. اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے کسی کو. سر عدم اعتماد آپ کا ذاتی نقطہ نظر, عدم اعتماد ملکی مفاد میں ہے یا نہیں؟ یہ فیصلے کے بعد کمنٹ کریں گے اس پہ. سر ذاتی اوپینین پوچھ رہا ہوں آپ کا. نہیں, ذاتی اوپینین بھی میں, آپ کو پتہ ہے میری عادت کا, میں ذاتی اوپینین بھی فیصلے کے بعد ہی دوں گا. وزارت اعلیٰ کی آفر شہباز شریف صاحب نے کی آپ کو؟ جی وزارت, آپ تو اتنے انفارمڈ ہیں, آپ نے کہا انفارمیشن ملتی ہے آپ کو. وزارت اعلیٰ کی
اطمینان مجھے ملتی ہے، لیکن یہ اس سوال کا جواب شہباز شریف صاحب دیں گے یا چودھری پرویز الہی صاحب دے سکتے ہیں، میں نہیں دے سکتا. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ چیمہ صاحب. چیمہ صاحب یہ کہہ رہے کہ یہ گفتگو نہیں ہوئی. زبیر سے خوش تو ہوئے ہوں گے کہانی کی ساری بات سن کے آپ کے؟ نہیں، میرا خیال ہے بتی چل رہی ہے، ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے قافلی کی طرف سے. دیکھیں، میں یہ تو چیمہ صاحب نے تو بہت ہی کلیریفائی کر دیا، اور اس میں دوسرا کمنٹ میں بعد میں دوں گا کہ فواد چودھری صاحب اتنی ارریسپانسبل سٹیٹمنٹ کیسے دے سکتے. آپ نے سنا، یہ کل بھی میں نے چیمہ صاحب کو سنا تھا کسی چینل پر کہ اور ویسے بھی یہ رائٹ ان کو دینا چاہیے تھا کہ وہ جو بھی اناؤنسمنٹ کرنا چاہتے ہیں، بجائے کہ آپ ایک میٹنگ سے نکلیں جس میں بقول چیمہ صاحب کے، and I have full trust، اور وہاں وہ کہہ رہے ہیں اتنے لوگ کھل کے کہہ رہے ہیں جی، اتنا کھل کے کوئی نہیں آتا. اگر ایگزیکٹلی مطلب ہی could have avoided. فواد صاحب سے سن لیتے ہیں ذرا سا. فواد صاحب السلام علیکم. فواد صاحب، یہ چیمہ صاحب ابھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے. انہوں نے کہا فواد صاحب نے بڑی غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے، پتہ نہیں وہ خود موجود تھے. ایسی تو کوئی گفتگو ہی نہیں ہوئی کہ ہم نے آپ کی حمایت کرنی ہے عدم اعتماد پر. کس کے اوپر؟ عدم اعتماد پر. نہیں، جو صاحب نے کہا ہے ہم آپ کے اتحادی ہیں، اور آج بھی ہماری بات ہوئی ہے، کل بھی یہی بات ہوئی تھی. پالیٹکس میں جو بات ہو رہی تھی وہ تھا کہ جو اتحادی ہے وہ اتحادی رہیں گے، اور مونس صاحب نے تو بات پبلکلی کی ہے بعد میں، اور جو بات مونس صاحب نے باہر کی ہے وہی بات جو شجاعت صاحب نے، پرویز صاحب نے اندر. تو آپ ابھی بھی اس بات پر قائم ہیں کہ آپ کو یہ کہا گیا کہ ہم اتحادی ہیں اور اتحادی رہیں گے؟ بالکل. اور صبح جو آج بھی میری بات ہوئی ہے چوہے صاحب سے بھی، وہ بھی بڑی اچھی بات چیت ہوئی ہے، اور جو بھی پی ایم ایل کیو ہے وہ ہماری اتحادی ہے. ہم نے مل کے پہلے الیکشن لڑا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی. سر ویسے کیا وجہ ہے فواد صاحب، آپ بھی سیاست بہت اچھی سمجھتے ہیں، یہ بات سیاست پر آ گئی، اور ہم وہ تمام لوگ جو بڑے سالوں سے سیاست کو دیکھ رہے ہیں، ہر جملہ بڑا تول کے کیا جاتا ہے. اگر مونس الہی صاحب ایک فنکشن میں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، گھبرانا نہیں، کامل علی آغا صاحب کا جب جواب آتا ہے تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ پارٹی نے ان کو کہا ہے کہ آپ جا کے یہ کلیریفائی کریں. جب آپ بیان دیتے ہیں اور چیمہ صاحب ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں ہمیں یہ پتا، میں بھی ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ پارٹی کہتی ہے تو بیان دیا جاتا ہے. پارٹی اگر پرویز الہی صاحب خود کہہ دیتے کہ تسی بیان بازی نہ کرو، وہ تو میٹنگ میں نہیں تھے، ظاہر ہے وہ ہر ٹی وی چینل پر جا کے اگر یہ گفتگو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ان کو کہا گیا ہے کہ آپ جا کے ٹی وی پر کہیں کہ اس چیز کے اوپر بات نہیں ہوئی، اس کا فیصلہ ہی کوئی نہیں کیا ہم نے. سو آپ کی بات کو تو رد کر رہے ہیں. نہیں، فیصلہ کیا کرنا ہے انہوں نے، وہ اتحادی ہیں، اسی لیے تو چیمہ صاحب وزیر ہیں. سر لیکن اتحادی آج تک ہیں، کل عدم اعتماد آئے گی تو فیصلہ ہوگا کہ وہ اتحادی ہیں یا وہ عدم اعتماد کی حمایت کریں گے نا. نہیں، ابھی کی بات ہے نا، ابھی تو ساتھ ہیں. عدم اعتماد ان بیچاروں نے کہاں سے لانی؟ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں 48 گھنٹے، ابھی آپ نے دیکھا نہیں مولانا صاحب بڑی ٹکا کے کہا کے گئے کہ 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں، خوشخبری ملے گی. کوئی نہیں، مولانا صاحب یہ خوشخبریاں بڑی دفعہ پہلے بھی سنا چکے ہیں، مریم بھی سنا چکی ہیں. ان کے بازوؤں میں طاقت نہیں ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ لے کے آئے، پھر دیکھیں گے. سر یہ کوئی آپ کو انٹرنل انفارمیشن ہے کہ ظاہر آپ کے پاس تو آئی بی بھی ہے، ایجنسیاں بھی بتاتی ہوں گی کہ ہو کیا رہا ہے، کتنے بندے ہیں، کیا نمبرز پورے ہیں کہ نہیں؟ کن کے پاس؟ آپ کے پاس یا اپوزیشن کے پاس؟ لیٹس سے اپوزیشن کے پاس نمبرز پورے ہیں؟ اپوزیشن کے پاس نمبر پورے ہوتے تو وہ حکومت میں ہوتے یا ابھی تک عدم اعتماد آ چکی ہوتی؟ دیکھیں نا، یہ تو اب ہفتوں سے، پہلے سال سے انہوں نے شروع ہوئے ہیں، کوئی 13ویں دفعہ یہ کوشش کر رہے ہیں، ابھی پھر لگے ہوئے ہیں، 2 ہفتے ہو گئے ہیں، تو ابھی تک تو نہیں لائی گئی. جب لے آئیں گے تب پتہ چل جائے گا کہ ان کی کیا، یہ کہاں پہ کھڑے ہیں، اور نمبرز بھی دیکھ لیں گے، ہم بھی دیکھ لیں گے. فواد صاحب، آپ کو سب سے پہلے پرائم منسٹر کو ان دی فرسٹ تھنگ ان دی مارننگ ایک انٹیلیجنس رپورٹ آتی ہے، کیا کہہ رہی ہے وہ انٹیلیجنس؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تگڑے ہیں، کوئی پرابلم ہی نہیں. سر ویسے سارے وزیر اعظموں کو بڑا اچھی رپورٹ دی جاتی ہے ہمیشہ صبح صبح. نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. وزیر اعظم رپورٹ کے اوپر ہی نہیں بیٹھے ہوتے، اور بھی ہزار ذرائع ہوتے ہیں، اور ہم لوگ بھی اسمبلی میں ہیں، دیکھ رہے ہیں. اور دیکھیے، پاکستان ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ یہ چونچوں کا مربع جو مکس اچار ہے اس کو آپ بنا دیں. کوئی یہاں پہ وہ کیا کریں گے؟ مطلب ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ کون ہے. 8 گھنٹے انہوں نے آپس میں ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں. 8 گھنٹے فضل الرحمان ہوں گے، 8 گھنٹے شہباز ہوں گے، 8 گھنٹے وہ بلاول اور مریم چھوٹے ہیں تو 4 گھنٹے ان کو دے دیں. اس طرح ملک تھوڑا چلتے ہیں. یہ تو سارے ایک چونچوں کا مربع ہے، بیٹھا ہوا ہے، ان کو کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے. ایک کہتا ہے اسمبلی توڑ دیں اور الیکشن کروا لیں، دوسرا کہتا ہے نہیں 1.5 سال ہمیں ملنا چاہیے. یہ اس طرح ملک چلتے ہیں. یہ تو مذاق کر رہے ہیں، یہ اپوزیشن تھوڑی ہے، یہ تو ایک اسٹیج ڈرامہ لگا ہوا ہے. لاہور کا تھیٹر بند ہو گیا تو انہوں نے اپنا کھول لیا.
बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर. You've seen both statements. This is a very political. मैं अब आपको कह रहा हूं कि अब आपको डिसाइफर करना पड़ता है कि कौन क्या कह रहा है. डिसाइफर क्या करना पड़ता है एक सेकंड. जो फैसला जिन्होंने करना है PMLQ, मेरा ख्याल है उससे ज्यादा आपने 50 सवाल उन्होंने आपने इधर से भी पूछा, इधर से टू गेट वेरी क्लियर. अच्छा, क्लैरिटी ये है कि वो आपके साथ, ये नहीं कह रहे कि हम उनके साथ हैं, लेकिन वो ये भी नहीं कह रहे कि हम उनके साथ. लेकिन मैं यानी रास्ता खोला हुआ. मैं कल तक जिस भी टॉक शो में किया था, और मैं यही कहता था हमारे लिए पॉजिटिव ये है कि इनके इत्तेहादी हैं, बड़ा क्लियर कट स्टेटमेंट दे सकते हैं ना. बड़ा क्लियर कट स्टेटमेंट दे. द फैक्ट कि उन्होंने अभी तक नहीं दिया, द फैक्ट कि कल वो उनके बकौल, चीमा साहब के बकौल, कल ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है, इतने लोग वहां मौजूद हैं, और उसके बावजूद फवाद चौधरी साहब ने टीवी पे जाके ये बात करें, which is the most important thing. एग्जैक्टली. तो फवाद चौधरी साहब ने इसको जाहिल करने की कोशिश की. अभी भी पता नहीं किस तरह से वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे. फवाद चौधरी इज अ मास्टरपीस एज फार एज आई कांट बिलीव ही कैन गेट अवे विद इट. मतलब इतने आराम से ऐसे कोई बात ही नहीं हुई है. बिल्कुल एक मैं क्या कहूं, झूठ पकड़ा गया आपने, ब्लैक एंड व्हाइट, और उसमें भी आप निकल गए. सो पॉइंट ये है कि ये उतनी ही डेलिकेट सिचुएशन है, प्रॉब्ली मोर डेलिकेट एज टाइम कम्स नियरर देन इट वाज अ वीक अगो. अच्छा, मुझे एक बात बताएं, परवेज इलाही साहब को कितने अरसे का वजीर आला आप बनाना चाहते हैं और वो कितना मान? आप यार ऐसे मासूम सवाल पूछे, कितने अरसे का, जैसे मैं उससे आपने सवाल ऐसे पूछा है कि जी इनको फंसा दो कि ये मैं कहूँ जी 2 महीने के लिए, 1.5 साल के लिए. बता देना. पहली बात तो आई एम नॉट प्रिवी टू एनी सच थिंग. आप तर्जुमान को यहाँ पे बगैर बताए टीवी पे भेज देते हैं. बगैर बताए. देखिए कम से कम उनको, वो तो अच्छे बगैर बताए. आपसे तो चीमा साहब अच्छे, कम से कम फोन करते हैं, तो चीजें पता चल जाती हैं. मैं इसके रीजन बता देता हूँ, बड़ा वैलिड रीजन है. ये इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट है, और खास तौर पर ये जो बारीकी है ना, जो आपने मासूमाना तरीके से पूछी है कि कितने अरसे के लिए, मैं कोई हेडलाइन नहीं दूंगा. ये तो बड़ा क्लियर है, एंड एवरीवन हैज बीन टोल्ड कि आप हेडलाइन है. ये बात हुई है नहीं, देखिए बातचीत हो रही है. ये कितने अरसा मांग रहे हैं ओ भाई, मैंने कोई आपको हेडलाइन नहीं देनी, और मुझे पता भी नहीं है. अब जुबैर साहब का मसला ये है, बड़ा वो कहते हैं ना, साफ इनकार कर देते, खुद भी इनकार नहीं कर रहे कि ये बात ही नहीं हुई. नहीं, या कह दे कि यार वज़ारत आला का मसला नहीं है. लेट मी क्लियरफाई. कह देना वज़ारत आला का कोई मसला नहीं. देख, हर पॉलिटिकल पार्टी बशमूल PMLQ के अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, और वो सियासत, वो बहुत अच्छी तरह सियासत जानते हैं. अगर वो हमारे साथ होंगे, और अल्लाह ताला करेगा इंशाअल्लाह ताला कि वो हमारे साथ होंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन इमरान खान देना पड़ेगा ना जो वो मांग रहे हैं, तो वो उनका लेजिटिमेट राइट होगा बहुत सी चीजों का कि अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे PMLN के साथ जाके या ऑपोजिशन जमातों के साथ जाके. इसमें तो कोई मजाक नहीं है ना कि ये कहना कि ये जी सौदेबाजी क्या हो रही है. तो उनको अपना इंटरेस्ट है, वो क्या इंटरेस्ट है ये मैं जाहिर है ना मुझे पता है ना, मैं उसका जिक्र कर सकता हूं. आपको ये पता कि उनका इंटरेस्ट है, ये नहीं पता कि यार ये तो बड़ा नेचुरल कॉमन सेंस है काशिफ. पता MQM को आप कहें कि आप हमारे साथ आके वोट दें, इसका तख्ता कर दें इमरान खान का, और हमारे नजदीक इनके वैल्यू देना भी पड़ेगा. आप ये कह रहे हैं, इन शॉर्ट लोगों के समझने के लिए आप ये कह रहे हैं कि अगर वो हमारे साथ आएंगे तो जाहिर है हमें उनको कुछ देना पड़ेगा, उनका जो भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट है देना पड़ेगा. अब खबर ये है कि उनको देना पड़ेगा वज़ारत आला जो वो मांग रहे हैं. मुझे नहीं पता वैसे कैसे करते यार, आप तो अच्छे खासे सच बोलने वाले आदमी थे यार. तो मैंने झूठ भी नहीं बोला. दिल पे हाथ रखे के आज झूठ बोला या सच बोला? नहीं, बात सुनिए, मैं पहले दिल पे हाथ रखे के झूठ बोल रहे या सच बोल क्या भाई, मैं कोई बता दो कोर्ट रूम नंबर 1 में हूँ. वो वहां पे तो आप ज्यादा झूठ बोल रहे. ले जाए मुझे, ये ले जाए, इनको मिला है नोटिस, मुझे नहीं नोटिस मिला. बात सुनिए सर, वहां कतरी खत चल जाता है या नहीं चलता? वो अलग डिबेट चली जाएगी. वो तो जो वो जजेस बैठे थे उनका था सर जी. सो अगर उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट वॉच करना पड़ेगा तो जाहिर है क्यों नहीं होगा उनका पॉलिटिकल. MQM का नहीं है पॉलिटिकल इंटरेस्ट है. PTI के जो ये 15-16 क्या पॉलिटिकल 20 सरकार, अब मैं पूछूंगा उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्या कहेंगे. मुझे तो नहीं पता. अच्छा, उसको मैं एक डिफाइन कर सकता हूं जो कहते हैं सब कि मुल्क का मफाद जिसमें हो. अच्छा जी, अच्छा यार आपको खुद हंसी आ गई है यार. बात तो मुल्क का मफाद, एक सबसे पहले मुल्क का मफाद, फिर अपना पॉलिटिकल मफाद, फिर पर्सनल मफाद.
تو وہ جو بڑے کھلے عام کہتے ہیں کہ ہم ریاست کے نمائندے ہیں, سو اب آپ کو یقین ہے کہ ریاست نیوٹرل ہے؟ لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ. انشاءاللہ تعالی نیوٹرل ہوگی. حالی پتہ نہیں. جس دن دیکھیں آپ خود کمنٹ کریں گے جب ووٹ ہو جائے گا نا, اور 172 سے یا بہت تو زیادہ تسی ہوں بین گے, کر رہے ہوگے تو پتہ لگ جائے گا نیوٹرل نہیں ہے. اگر تسی خوش ہو 172 سے بہت زیادہ ہوں گے, اور کچھ وزراء بھی ہوں گے جب وہ کھڑے ہوں گے تو یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے آپ بھی. اسد عمر صاحب نہیں میں نے ہو سکتا ہے بھائی کھینچ کے لے جائے. ایک بریک کے بعد ذرا یہ آپ بھی بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بریک کے بعد بریک لیتے ناظرین, بریک آپ نے کہنے لگے. ویلکم بیک ناظرین. جی سر جناب والا, اب بتائیے آپ کے اتحادی بھی کمیٹڈ جواب دینے کو تیار. ان سے اندر کی کہانی سن. ان کے پاس اندر کی کہانیاں ہیں, آپ کے پاس تھی؟ میں تو بہت بتائی ہے. آپ ترجمان, آپ خدا آپ کے پاس بھائی رپورٹ ہے آپ کے وزیر اعظم. کہتے ہیں آپ ترجمان ہوتے ہیں, آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, تو میں تو ترجمان بھی نہیں ہوں بھائی. یار. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سیاست چل رہی ہے, اور یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا کہ کاف لیگ کا اس طرح کا کوئی اگر بیان جو طارق چیمہ صاحب نے کہا ہے یا ایم کیو ایم کا آیا لاسٹ ابھی پچھلے جب یہ ہمارا لیجسلیشن تھی, بوتھ ہاؤسز کی جوائنٹ لیجسلیشن ہوئی ہے ہمارے جوائنٹ سیشن کے اندر, آپ کو یاد ہوگا آخری دن تک آپ لوگ کیا کہہ رہے تھے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک دفعہ کال ہوا, سسپینڈ ہوا, 15 دن بعد دوبارہ کال ہوا, یہی کہہ رہے تھے دیکھ لیجئے گا جی الائز ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے, دیکھ لیجئے گا جی ہنس رہے تھے, کھیل رہے تھے, دوبارہ ڈیٹ نہیں رکھی جائے گی, یہ کہہ رہے تھے. اس دفعہ بھی یہی ہے. یہ کب کے اندر سے میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں, یہ کب کے اندر طوفان ہے. میں تھے اگر ان کے پاس نمبرز ہوں تو آپ کا خیال یہ رکیں گے؟ ان کے پاس کوئی ایشورنس ہو یہ رکیں گے, یا ان کو رکنا چاہیے؟ لیٹس سو اس کو اس طرح کرنے رکنا چاہیے, نہیں رکیں گے. آپ کب سے ڈھول پیٹ رہے ہیں, آپ لانگ مارچ کی 6 مہینے کی بعد کی ڈیٹ رکھتے ہیں, آپ اس کے بعد کہتے ہیں عدم اعتماد لا رہے ہیں, آپ اس کو بھی چھوڑ دیں. آپ کے پاس سینیٹ کے اندر ابھی تو اکثریت ہے نا, سن تو لیں, اکثریت ہے, آج عدم اعتماد لیں. لیٹ می پلے دا ڈیولز ایڈوکیٹ. عمران خان صاحب نے, آپ کس کو ڈیول کر ڈیولز ایڈوکیٹ, میں نہیں کہہ سکتا, میرے بڑے. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے 5 روپے بجلی سستی کی, 10 روپے پیٹرول سستا کی, جو کہ ان حالات میں اصولاً نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن بہت اچھی چیز ہے, عوام کو فائدہ ہوا اس سے, بہت اچھی چیز ہے. لیکن اگر آپ لارجر اکانومی دیکھیں وہ ایک اور چیز ہے. بالکل اچھی بات ہے, اچھی لگ رہی ہے مجھے آپ کی بات, آپ کے منہ سے اچھی لگ رہی ہے مجھے بات, اچھی لگ رہی ہے کاشف بھائی, مجھے تو اچھی لگ رہی ہے. انڈر پریشر مجھے اچھی لگ رہی ہے ماشاءاللہ. بات کر رہے ہیں کہ اکانومی کی بہتر مقصد کے لیے نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں میں نہیں سمجھتا اکانومی کے لارجر نوانسز, لیکن مجھے پیٹرول یہ پمپ پتا چلا ہے کہ دیا, میں جب الیکٹرک شاک چلا دیے, میں اس وقت بھی جب آپ یہ کرتے تھے نا, میں نے اس وقت بھی, کیونکہ میں نہیں کرتا, جب آپ کر رہے تھے یہ فیصلے لیتے تھے, میں اس نے بھی کہتا ہوں میرا اکانومی مجھے سمجھ نہیں آتی, کچھ چیزیں اکانومی سمجھنے والوں کو کرنی چاہیے. میں سمجھتا نہیں ہوں, اس لیے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا, اس کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹ. اس لیے انہوں نے اکانومی کو مینیج ہی کرنا ختم کر دیا, اور اتنا پروگرام مینیج کیا کہ آخری ساتھ 3700 ارب چھوڑ کے گئے تھے, آج بھی اٹھا کے دیکھ لیں. ہم سیاست پہ بات کریں, باقی سارے اکانومی پہ بات کریں. سر میں تو پھر بھی یہی کام کرتا ہوں. پرابلم یہ ہے کہ یہ سارے پریشر فیصلے لگ رہے ہیں, اس کا مطلب گورنمنٹ پریشر فیل کر رہی ہے, اس کا مطلب یہ عدم اعتماد پوٹنٹ لگ رہی ہے. اس دفعہ پوٹنٹ سے مراد سیریس اور ریئل لگ رہی ہے, جس کی وجہ سے پرائم منسٹر صاحب ملاقاتیں کرنے بھی جا رہے ہیں, فیصلے بھی کر رہے ہیں, مہنگائی کم ہوگی, لوگوں سے پریشر کم پڑے گا, جو ان پاپولرٹی. سو پریشر تو ہے آپ کے اوپر. میں ایک سوال ان سے پوچھ لوں, ایک سوال اسے ایڈ کر لیں, دونوں کا جواب. اے آر وائی نے بریک کی نیوز فیصل آباد کے حوالے سے, ٹھیک ہے, اس میں سے کوئی بندے نے ڈینائی کیوں نہیں کیا؟ ڈینائی ویڈیوز آ گئی ہیں, چلے آڈیوز آ گئی ہیں, بھائی جان ان کے بچوں نے ٹویٹس کر دی ہیں. خیر چھوڑے میں بھائی کو نہیں پتا, بچوں نے ٹویٹس کی آڈیوز. اس کے بعد آگے لے کے جا رہا ہوں, پریولیج کمیٹی کے اندر یہ چیز آنے والی ہے, یہ پریولیج کمیٹی میں وہ لے کے آ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف خبر غلط دی گئی ہے. پریولیج کمیٹی کا اجلاس نو کانفیڈنس موو کے بعد ہوگا, پھر وہی بات ہے, مطلب 4.5 سال گزر گئے, آپ کہہ رہے 5 سال بعد ہوگا. اچھا چلیں, بات کرنے کا مقصد یہ ہے, سنیں بڑی سیریس بات کی آپ نے, میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں. اگر یہ پہلا ریلیف ہوتا نا, اور اس سیزن پہ ہوتا کہ آپ نے یہ ریلیف دے دیا, تو میں آپ کی بات سے ایگری کرتا کہ واقعی سیریس عدم اعتماد ہے, اور پاکستان تحریک انصاف پریشر لے رہی ہے. سر میں آپ کو موٹی میں اکانومی کی بات نہیں کرتا, آپ نے اس کو کلیئر کر دیا. سر جب آئے تھے اکانومی ٹرن اراؤنڈ کی بات نہیں کر رہا, کورونا کے اندر 1.5 کروڑ خاندانوں کو 250 ارب روپیہ گیا, وہ ریلیف نہیں تھا. اس کے بعد آج سے سہولت کارڈ, کیا یہ ریلیف نہیں ہے؟
ابھی 15% ڈسپیرٹی الاؤنس سارے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کو دیا گیا. نہیں سنے نہیں یہ غلط بات ہے کاشف بھائی, نہیں اکانومی کی بات ہی نہیں یار, میں ریلیف کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ریلیف ہے, یہ ریلیف ہے. لیکن چند دن پہلے پیٹرول مہنگا کرنا, چند دن پہلے بجلی مہنگا کرنا, اس کے بعد سستا کرنا. کاشف بھائی پھر آپ میرا آرگومنٹ پورا نہیں ہونے دے رہے نا. آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ جی ایس ٹی کا -0% کیا ہے 6 مہینے ہو گئے نا. میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. علی اتنا ایموشنل نہ ہو. آپ 2 ہفتے پہلے کا کلپ چلا دیں فائنانس منسٹر کا. فائنانس منسٹر نے کہا کہ یہ اس سے خراب اکنامک مینجمنٹ ہو سکتی ہے کہ ہم پاس آن نہ کریں. آپ ایک بات بہت اچھی کی انہوں نے, آپ اس کا بھی چلا دیں ہمارے مفتاح کا, جو اس نے ابھی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہا تھا. یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, ٹائٹینک از اباؤٹ ٹو ہٹ دی آئس برگ. یہ نہ کریں نا زبیر بھائی. اس کے بعد اسے کہا تھا بچا لیں گے. اچھا ایسا تو بولیں یار, آپ کیا ڈرا رہے ہیں, تو بتا رہے ہیں. سنتے نہیں. مجھے یاد ہے کسی پولیٹیشین کو جس بات کی بات کرے, میں کہا سر ایسے وہ میرا اسٹائل ہے. اچھا ٹھیک ہے بھائی جان, میری بات سنیں. جی ایس ٹی 0% ہوا, پیٹرولیم لیوی 0% ہوا. اچھا ٹھیک ہو گیا. آنے سے پہلے کہہ رہے کہ آپ کنٹینیوٹی ہے. یہ زبیر صاحب کنٹینیوٹی ویسے ایک چیز میں ایک اعلان میں تو ہے, کالے دھن کو سفید کرنے میں کنٹینیوٹی ہے. بالکل مانتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں. نہیں کہہ رہے کالے دھن کو سفید کرنے کی زبیر بھائی یہ کہہ رہے ہیں اسپیشلٹی ہماری ہے, آفر یہ کرتے ہیں. تیسرے سال لگاتار کہتے ہیں اسپیشلٹی ہماری ہے, کرتے ہی ہیں. آپ تو بڑی گالیاں نکالتے ہوتے تھے, وہ تو کہتے ہیں ہم نے بڑی اس دفعہ بڑی دیکھیں جو پرانی 2 ہیں میرا اس سے اختلاف تھا. آئی ایم فرینکلی اسپیکنگ. اس دفعہ پرانی 2 غلط تھی, ٹھیک نہیں غلط نہیں, ڈائریکشن. کاشف بھائی جو اس دفعہ ہے نا, بڑی فوکس ہے. آپ انڈسٹری لگاؤ نا یار, آپ آؤ نا. آپ کا ٹائم فواد چودھری نے لیا تھا, میں نے نہیں لیا تھا یار. آپ کیوں بس کرتے ہیں. آپ کا ٹائم کس نے لیا تھا؟ طارق چیمہ صاحب. طارق چیمہ ہماری بات ہے. مان گئے. بریکنگ نیوز ہے, طارق چیمہ صاحب نے ٹائم لیا. اچھا یہ بریکنگ نیوز ہے ویسے, طارق چیمہ صاحب نے اپوزیشن کا ٹائم لیا. دیکھیں میں نے یہ بریکنگ نیوز ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے. بہت سمجھتے نا اپنے آپ کو, میں نے نکلوا دیا. یہ بریکنگ نیوز ہے ویسے کہ طارق چیمہ صاحب نے اپوزیشن کا ٹائم لیا. آپ نے ان کا دل خوش کر دیا سر, بہت بہت مہربانی. آپ کو عدم اعتماد لانے کے لیے اتحادیوں کی ضرورت ہے یا تحریک انصاف کے اپنے لوگ کا؟ ہاں یہ میں بالکل ایکسپلین کر دیتا ہوں, اس میں بالکل کلیئرٹی. وی ہیو دا نمبرز وداؤٹ اتحادی جماعت. اردو میں آپ کے پاس نمبر 172 نمبر پی ٹی آئی والے ماشاءاللہ جو ہیں وہ پورا کر دیں گے. ہم کیوں اس کے لیے آپ کو کافلی کیا کسی اور کی ضرورت نہیں. لیکن ہم کیوں انسسٹ کر رہے ہیں, لیٹ می ٹیل یو. کیونکہ نو کانفیڈنس موشن ایک رولنگ پارٹی کو آپ باہر کر رہے ہیں, وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں دنیا کے لیے بھی نیوز ہے. جتنا براڈ بیسڈ کنسنسس ہوگا, اور خاص طور پر وہ جماعتیں جو رولنگ پارٹی کا حصہ ہے, اگر وہ کھڑے ہو کے کہیں گے یہ اس نے پاکستان کو مروا دیا, تو اس کا ایک وزن ہوگا. دیٹ از دا ریزن دیٹ وی وانٹ. اور اس وزن میں ایک اور وزن بھی شامل کر دیں. پچھلے 3.5 سال تقریباً 5 سال آپ نے بڑی اصولی مورلسٹک پالیٹکس کی کوشش کی. جی کوشش کی خدا واسطے کوشش کی. اچھا بیان بازی کی. آپ نے اصول کی بات کی, آپ نے کہا وزیر اعظم کو وقت پورا کرنے دینا چاہیے, وہ چاہے وہ آئی ایس آئی کے لائی ہوئی حکومت ہو 90s کی, اس کا بھی تذکرہ کیا, جس کو خود نکالا اس کا بھی تذکرہ کیا, گیلانی صاحب کا بھی تذکرہ, میاں صاحب نے سب کا کہا کہ دیکھیں وقت پورا نہیں کرنے دیتے وزیر اعظم کو. آپ نے کہا یا ڈیلے کوئی نہیں ہوگی, آپ ہی نے کہا لوٹے نہیں لیں گے. اگر آپ کہیں تو میں مریم نواز کے بیان سن لیں, میرا سوال کمپلیٹ ہو لیں. مریم نواز کے بیان میں کل چلا چکا اور ریپیٹیشن ہو جائے گی. انہوں نے کہا لوٹوں کی جگہ باتھ رومز میں ہے, ہماری پارٹی میں نہیں. اب وہ آپ سارے اصول کمپرومائز کرنے جا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم نے جو 90s کی ایگزامپل یا جب بھی 50s کی ایگزامپل جو ہم نے دی تھی, وہ اس لیے دی تھی کہ حکومت کو اپنا وقت غیر جمہوری طریقے سے ہٹانے کے لیے جو کیا جاتا ہے دیٹ از رانگ. غیر جمہوری طریقے سے. یہ تو نہیں. ایک سیکنڈ, آپ میاں صاحب نے کہا ہٹا دیا. سن لیں, 4 دفعہ ملٹری انٹرونشن, 4 دفعہ 58(2)B, 2 دفعہ جوڈیشل پروسیس. آئینی طریقہ تھا حضور. Don't mistake it. 58(2)B was a part of the constitution. محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف ان کی اپنی پارٹی کا اسٹالورٹ 58(2)B استعمال کر کے گیا. 58(2)B اچھا جواب تو دے دیں نا, کلیریفائی تو کرنے. 58(2)B غیر جمہوری تھا اس لیے. ایک سن تو لیں یار, سن تو لیں. ہم نے یہ کہا تھا کہ 97 میں جب ہمارے پاس میجورٹی آئی ہے 2/3,
تو کیا کیا ہم نے آگے 58(2) کیوں اڑایا؟ اس لیے اڑایا کہ بھائی ایک پریزیڈنٹ جو ہے، دیکھیں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈسکریشن ہوتا ہے، لیکن وہ گیلانی صاحب بھی غیر جمہوری طریقے سے، کیا گیلانی صاحب بالکل جوڈیشل پروسیس سے جب کچھ نہیں بچا تھا جو جوڈیشل پروسیس شروع کر دیا، آپ ہی نے کہا تھا گیلانی صاحب نیچے اترو، پہلے استعفیٰ دو، اگر مورل گراؤنڈ پہ اگر تمہیں واپس بحال کر دیا تو لگا جانا ٹھیک ہو گیا۔ وہ تو ایک سیاست کو آپ اس سے نہ جوڑیں کہ اس کو نکالا، جوڈیشل پروسیس واز رانگ ٹو تھرو آؤٹ پرائم منسٹر۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر از الیکٹڈ بائی دی پیپل آف پاکستان، ناٹ بائی دی جوڈیشری آف پاکستان۔ جب تک ہم نکالیں کسی کو وہ ٹھیک ہے۔ بھائی ابھی ہم کون سی غیر جمہوری بات کر رہے ہیں؟ کوئی This is not about democracy or non-democracy۔ 58(2) بھی کسی دنیا کے جمہوری ملک میں نہیں تھا، لیکن یہ طریقہ کار دنیا کے ہر ملک میں آئینی ہوگا، شاید جمہوریت کی نفی ہے، یہ میں آپ کی بات مانتا ہوں۔ جمہوریت کی نفی ہے 58(2) بھی نہیں، ہاں 58(2) بھی۔ مجھے یہ بتائیں کہ میں اب آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ اب آپ دھرنا بھی لے کر آ رہے ہیں، اب دھرنے سے حکومت گرانے کی کوشش کریں گے اگر ناکام ناکام ہو گیا؟ پریشر دھرنے سے نکالنا چاہتے ہیں تو کل دھرنا جائز وہ والا دھرنا تو نہیں کرنے جا رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب فون کر رہے ہیں پرائم منسٹر کو فیوچر کے کہ جی پی ٹی وی میں گھس گیا اور کہہ رہے ویری گڈ اب اٹیک کر دیں، اور آپ نے دھرنا ٹھیک ہے اس کے بغیر، ان حملوں کے بغیر دھرنے ٹھیک ہے؟ ان حملوں کے بغیر بالکل دھرنا کون سے کانسٹیٹیوشن میں، کون سے ملک میں جائز نہیں ہے؟ برسلز میں بھی 1 ملین مارچ ہوتے ہیں، لنڈن میں بھی ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے۔ دھرنے کے اوپر مسلم لیگ نون کی اس وقت بھائی دھرنا جلاؤ گراؤ والا، مولانا فضل سپریم کورٹ پر شلواریں لٹکانے والا، پارلیمنٹ کے اندر گھسنے والا، پی ٹی وی کے اندر گھسنے والا، پولیس کے سینئر آفیسرز کو مارنے والا، اٹیک کرنے والا، آپ کے آرگومنٹ کیا تھے؟ سر بل جلانے والا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کراچی میں، آپ کا آرگومنٹ کیا تھا اس وقت؟ آرگومنٹ سب کا یہ ہوتا تھا کہ کیا جتھوں کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ اسلام آباد، مولانا صاحب ان کی پارٹی کی میں آپ کو سنا کہ جتھے آ کے اب فیصلہ کریں، کل کوئی اور جتھا لے کر آ جائے گا اسلام آباد میں، حکومت کو گھر بھیجیں، جتھے آ کے فیصلہ کریں پریشر ڈال کے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں جو اس سے پہلے شیخ مجیب الرحمان نے 1971 میں کہا تھا کہ جی آپ بل دینا بند کرتے ہیں، ٹیکسز دینا بند کرتے ہیں، آپ کوآپریٹ کرنا بند کر دیں حکومت۔ میاں صاحب نے بھی پولیس والے کو لاہور میں کریں، میاں صاحب نے بھی جب ایک پولیس والے کی پولیس پیٹی کر کے کہ اس یہ کہہ رہے نہیں اقدامات ماننے سے، آپ مجھے بتا دیں کہ اگر یہاں ہم آتے ہیں اور جہاں بھی یہ جگہ دیں گے، جہاں بھی یہ ڈیسائیڈ کریں گے، اگر وہاں ہم بیٹھتے ہیں 5 دن 6 دن 10 دن، ویسے کیا غیر جمہوری ہے؟ اس میں کیا غیر جمہوری؟ اچھا اگر ان کی حکومت اتنی کمزور ہے کہ ہم کوئی غیر آئینی کام نہیں کرتے اور یہ گر جاتے ہیں، تو اس میں ہمارا آرگومنٹ ہے سر۔ میں تو ایک تو جب آپ عمران خان میں عمران خان صاحب دھرنا لے کر آئے تھے، بلکہ نکالیے پرائم منسٹر ہاؤس کے جس طرح عمران خان صاحب دھرنا لے کر آئے تھے نا، اس وقت بھی میرا، اور ریمبر 1 سال ہوا تھا ہمیں، جی میرا اس وقت بھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا، نکالنے اس کو پرائم منسٹر کو تقریر نہیں کرنے دی ان لوگوں نے، یہ اپنی جمہوری میرا آرگومنٹ کچھ اور ہے سر، میرا آرگومنٹ کچھ اور ہے۔ مجھے اب بھی یاد ہے پرائم منسٹر صاحب دھرنا لے کر، اب عمران خان صاحب 2014 میں دھرنا لے کر، میرا آرگومنٹ کیا تھا کہ یار ایک سال ابھی حکومت آئی ہے، 1 سال ہو یا 3 سال ہو، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، آپ کیسے دھرنے لے کر اسلام آباد آ جاتے ہیں کہ تم گھر جاؤ؟ اس وقت عمران خان صاحب تم بڑے دھرنے کے خلاف تھے، تو میں سنا دیتا ہوں بریک کے بعد، لیکن کیا ہم پالیٹکس میں، جب کل میں نے پیپلز پارٹی والوں سے پوچھا، میں کہا جی بلاول صاحب نے کہا استعفیٰ دے دو، میں کہا کل آپ حکومت میں اور کوئی آ کے کھڑے ہو کے کہے میں لانگ مارچ لے کے آ رہا استعفیٰ دے دو، آپ سے بھی کہا گیا تھا، نہیں دیا گیا، ٹھیک نہیں دیا گیا، کیا یہ ٹرینڈ کیا گیا تھا 1 سال میں؟ ایک سیکنڈ، عمران خان نے کہا تھا کہ اکانومی صحیح چل رہی ہے، ایک سیکنڈ، کیا ہوا کیا تھا 1 سال میں؟ کون سے انتخابات تھے کہ 90s میں انہوں نے یہ کتنے دھرنے کتنے عرصے بعد آئے تھے؟ 1.5 سال بعد ہمارے اس کے سٹیج پہ کون گیا تھا؟ نون لیگ نہیں گئی تھی اس کے سٹیج پہ، کیا کہا تھا لاہور میں؟ ہم کیا کرتے ہیں یار آپ کا آرگومنٹ یہ وہ اچھا ہے یہ برا یہ آپ گئے کیوں نہیں تھے؟ آپ یہ آپ اپنے مرضی کے تانے لیتے ہیں، ہم تو یہی تو کہہ رہے ہیں۔ بلاول صاحب اسٹیج پر گئے، شہباز شریف صاحب سر انانات کیے، چھوڑیں سر، میں ایک بات بتاؤں یہ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ نہیں دھرنا تھا حکومت کے خلاف گرانے کے دھرنا وہ پیسفل دھرنا، زبیر بھائی پھر آپ کہتے ہیں دھرنے ٹھیک نہیں، یہ کہتے ہیں سپریم کورٹ میں نون لیگ چڑھائی کرے تو ٹھیک ہے، کوئی اور کام کرے تو وہ غلط ہے۔ انہوں نے جو سب کیا خان لگائے تو ٹھیک ہے، فاروق لگائے تو غلط ہے، جوڈیشری یوسف رضا گیلانی کو نکالے تو ٹھیک ہے، یوسف رضا اور نواز شریف کو جوڈیشری نکالے تو غلط ہے۔ میں نے تو کہا دونوں کو، جب نکالا گیلانی کو نکالا اس ٹائم ٹھیک تھی، بعد میں غلط ہوئی۔ ایک بریک لیتے نا، بریک کے بعد واپس آتے۔ اور صرف ایک پارٹی کہہ رہی کہ تفتیش کرو، کیوں کہہ رہے تھے؟
کیونکہ تفتیش اور آپ بھی تھوڑا اس کے خلاف تھے. میں آپ کو دو نہیں آپ کہہ رہے تھے کہ وہ دھرنا نہیں کرنا چاہیے. نہیں میرا خیال تھا کہ آپ وزیر اعظم کا استعفیٰ نہیں مانگے, اور اس لیے کہتے تھے وزیر اعظم صاحب کا استعفیٰ کہ حکومتیں 5 سال کے لیے آتے ہیں, جتھے لا کر اسلام آباد, وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کی روایت ختم ہونی چاہیے. ہیو یو لرنڈ یور لیسن؟ آپ کو سبق ملا کہ دھرنے اس طرح کی چیزوں سے آپ نہیں دھرنے ہونے چاہیے. میں تو آج تک حکومتیں گرانے کے لیے یہ پھر میری بات اس وقت یاد ہے کہ نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کے پی میں دھاندلی ہوئی ہے, فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے پورے پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے, ایم کیو 23 جماعتوں میں سے 22 جماعتیں کہہ رہی تھی دھاندلی ہوئی ہے. تھوڑی سی تحقیقات کریں آپ کی ڈیمانڈ ایسی حکومت کر جائے. نہیں آپ مس کر رہے ہیں, بیچ کا بہت بڑا ٹائم سلاٹ مس کر رہے ہیں. ہم نے کہا تھا پرائم منسٹر کی تقریر بھول گئے آپ, جو انہوں نے پارلیمنٹ میں آگے کہی تھی میں نئے الیکشن نہیں چاہتا ہوں. ایک ایگزامپل پوچھ لوں ان سے. زبیر بھائی ڈپٹی اسپیکر سوری ہے نا, ڈسکوالیفائی ہوئے بیٹھے ہوئے, فیصلہ آ چکا ہے. بیٹھا ہوا تھا سعد رفیق, بیٹھا ہوا تھا. عجیب باتیں کرتے ہیں زبیر بھائی. اچھا میرے بھائی آپ تو سن لیں یار, پرائم منسٹر کے اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ 4 حلقے کھول دو, میں نیا الیکشن نہیں چاہتا ہوں. اس کے بعد ہم نے جلسے کیے, ہم نے کہا کہ تحقیقات کریں, ہم نے کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں کرایا گیا, ان سے یہ کرایا جا رہا ہے. زبیر صاحب جی کیا کرایا جا رہا ہے؟ تو ہمارے سے کچھ نہیں کرایا جا رہا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دیکھیں اسٹینڈرڈ شوڈ بی فار آل ٹائمز. اس وقت بھی مجھے اعتراض تھا, ان کو 4 حلقوں پر بالکل کنسرن ہو سکتا تھا, اور ثابت ہوا. پیپلز پارٹی کو 2 میں ہو سکتا تھا, اے این پی کو 1 میں ہو سکتا تھا, اور پارٹی جماعت اسلامی کو 2 میں ہو سکتا تھا. ان کے کیوں 4 حلقے کھولنے تھے؟ اور حکومت پاکستان کے پاس کون سے قانون کے تحت 4 حلقے کھولنے تھے؟ الیکشن کمیشن جا کے اٹیک کر رہے ہیں, پارلیمنٹ جا کے اٹیک کر رہے ہیں, ٹی ٹی وی پر جا کے اٹیک کر رہے ہیں. بھائی ہمارے غلط ہے نا, اور ایس ایس پی کو لٹا کے مارنا غلط ہے. بھائی کون سے حلقے, چودھری نثار نے پارلیمنٹ کے اندر جواب بڑی اچھی سی تقریریں تھی. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, بحث ماضی میں چلی گئی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.